बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत के साथ होंगे और खूब सर्दियाँ भी इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छी खासी ठंड हो गई है तो बस लेक्चर्स में भी कुछ दिन ज़्यादा हो गए, काफ़ी गैप आ गया बीच में, तो आज सोचा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी सोजिश की अलामात के बारे में, कि सोजिश की अलामात जो हैं वो क्या क्या हैं। वो जैसा कि जिन लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर सुना होगा उन लोगों को याद भी होगा और जहन नशीन भी हुआ होगा कि सोजिश की जो अलामात हैं उसके अंदर जलन है और गर्मी है, सुर्खी है, रतूबत है। उसमें से जो सबसे लास्ट वाली उसकी सिम्टम थी यानी तगय्युर अफ़आल, उसके ऊपर हमारी बात रह गई थी क्योंकि बात जो है वो उस दिन कुछ लंबी हो रही थी और वक्त की कमी की वजह से और बात के लंबा होने की वजह से मैंने फिर इसको शॉर्ट कर दिया था और इसको अगले लेक्चर के अंदर डाल दिया था। तो आज हम सोजिश की जो 5 अलामात हैं उसमें से जो सबसे आखिरी अलामत है उसके ऊपर बात करते हैं कि तगय्युर अफ़आल जो है ये क्या होता है। यानी जब भी किसी भी उज़्व के अंदर किसी भी मुकाम के ऊपर जब सोजिश वाक़ई होती है तो जो अलामात पाई जाती हैं उसमें से जो सबसे आखिरी अलामत है वो है तगय्युर अफ़आल। यानी किसी उज़्व के अंदर जब सोजिश वाक़ई हो जाती है तो उस उज़्व के जो अफ़आल हैं वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, उनमें ख़राबी आना शुरू हो जाती है, उसमें चेंजिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ये तगय्युर अफ़आल जो है ये क्या होता है? तगय्युर अफ़आल जो है इसकी 3 बड़ी सूरतें हैं, या तो तहरीक होगी या तहलील होगी या तस्कीन होगी। तो तहरीक के बारे में जैसा कि पहले भी एक लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल के साथ बात हुई थी कि तहरीक जो है वो होती क्या है, किस वक़्त पैदा होती है। तो जिस वक़्त भी किसी उज़्व के अंदर किसी मुकाम पर सोजिश वाक़ई होती है तो हमने जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर भी ये बताया था मैंने कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर इनकिबाज़ और सुकेड़ पैदा हो जाता है। वहाँ पर से ऑक्सीजन और वहाँ पर हरारत जो है उसमें कमी वाक़ई होना शुरू हो जाती है और वहाँ पर जो है बरूदत बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके नतीजे में क्या होता है, जब वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है, जब वहाँ पर हरारत नहीं होती है और बरूदत बढ़ना शुरू हो जाती है तो फिर वहाँ पर से जो रतूबात हैं उनमें कमी वाक़ई होना शुरू हो जाती है और फिर आखिरकार जो रतूबात कम होते होते रतूबात बिल्कुल उनकी बंदिश हो जाती है। और जिस वक़्त जो है रतूबात की बंदिश होना शुरू होती है उस वक़्त उस मकाम की तरफ इज्तिमाए खून होता है, क्योंकि इज्तिमाए खून कभी भी रतूबात की मौजूदगी में नहीं होगा। जब रतूबात की बंदिश होगी उस वक़्त जो है वहाँ पर इज्तिमाए खून होना शुरू हो जाएगा। अब जब उस मकाम की तरफ इज्तिमाए खून होता है उसकी वजह क्या बनती है, जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो क्या करती है, उस तरफ इज्तिमाए खून करती है ताकि खून को वहाँ पर जमा करके खून की हरारत के ज़रिए से वहाँ का जो वरम है, वहाँ की जो सोजिश है उसको वो तहलील करना शुरू कर दे। तो ये तो है तगय्युर अफ़आल के ज़िमन में, यानी तगय्युर अफ़आल की जो 3 सूरतें होती हैं उसमें से सबसे पहली सूरत है तहरीक। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर दूसरी चीज़ आ जाती है तस्कीन। अब तस्कीन जो है इसमें हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जिस वक़्त भी किसी मुकाम पर सोजिश आई तो क्या होता है, सबसे अव्वल इब्तदाई जो रद्द-ए-अमल होगा वो ये होगा कि वहाँ पर रतूबात का तरश्शे होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर एक सिक्रीशन शुरू हो जाती है। अब ये जो रतूबात का तरश्शे है, जब भी रतूबात का इज्तिमा जिस्म के किसी भी हिस्से की तरफ होगा उसके नतीजे में क्या होगा, वहाँ पर तस्कीन और तखदीर वाक़ई हो जाएगी। तो गोया दूसरी जो चेंजिंग आई क्या आ सकती है कि वहाँ पर तस्कीन और फिर तस्कीन बढ़कर जो है वो
تخدیر کی صورت میں چلی جاتی ہے، اور جب یہی رطوبات کا اجتماع اور زیادہ حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو پھر یہ تخدیر ہی جو ہوتی ہے وہ پیرالائز کی صورت اختیار کرتی ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ فطرتاً اور قدرتاً کیا ہوتا ہے۔ جب بھی کسی ہم آگ سے جلتے ہیں، کسی بھی چیز سے جو ہے وہ جل جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وہاں پر ایک چھالا بن جاتا ہے۔ قدرت کیا کرتی ہے، وہاں پر ایک چھالا بنا دیتی ہے۔ اب وہ چھالا جو ہے وہ کیوں بنتا ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر رطوبات کا ترشح ہوتا ہے، اور وہ رطوبات کا ترشح جب ہوتا رہتا ہے تو وہاں پر پھر رطوبات کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ وہ رطوبات اکٹھی ہو کر وہ ایک چھالے کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اب جو اس چھالے کے اندر جو رطوبات ہیں، جو اس چھالے کا پانی ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ وہ جلن کو اور درد کو جو ہے وہ روکے رکھتا ہے، اور اس وقت تک وہ وہاں پر قائم رہتا ہے جب تک نیچے جو ہے وہ دوبارہ سے سیلز بننا شروع نہیں ہو جاتے، نئے سرے سے وہاں پر پیدائش سیلز کی شروع نہیں ہو جاتی۔ جب ہم دیکھتے ہیں نیچے ایک جھلی دوبارہ سے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بالکل ریکوری ہو جاتی ہے تو وہ چھالا خود بخود پھٹتا ہے اور وہ سارے کا سارا مواد اس میں سے نکل جاتا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے اس کو ہم لوگ یہ ایک تسکین، اس میں تسکین کی صورت میں ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ چل جی، تیسرے نمبر کے اوپر آ جاتی ہے تحلیل۔ تو تحلیل جو ہے وہ کیا ہے، تحلیل کے لغوی معنی جو ہے وہ ہے حل کرنا، ٹھیک ہے۔ اور تحلیل کے اگر ہم طبی اصطلاح میں اس کا میننگ دیکھیں تو اس سے پھر مراد ہوگا سوزش اور ورم کو دور کرنا اور اس کو ختم کر دینا۔ اب تحلیل جو ہے وہ اس کے لیے اب کس طرح سے پیدا کی جائے گی، یعنی اتنی حرارت پیدا کر دینا، قائم کر دینا کہ جب اتنی حرارت وہاں پر قائم ہو جائے کہ وہ حرارت جو ہے وہ وہاں کی کاربن ڈائی آکسائڈ، وہاں کے کاربن کو اور وہاں کی جو ڈرائینس ہے، وہاں کی جو خشکی ہے اس کو دور کر دے، اور اپنی حرارت کے ذریعے سے آہستہ آہستہ وہاں کے ورم کو اور وہاں کی جو سوزش ہے وہ اس کو تحلیل کر دے۔ اب اس کی بھی جو ہے وہ دو صورتیں ہوتی ہیں، یعنی جب اس کا علاج کیا جاتا ہے کسی بھی ورم کا، تو جون سے معمولی نارمل درجے کے جو ورم ہوں گے، لائک ہم لوگ کہہ سکتے ہیں جیسے کوئی بخار وغیرہ ہو گیا، تو ان کے اندر تو ہمیں کتنی حرارت کی ضرورت ہوگی، ہمیں ہلکی پھلکی حرارت کی ضرورت ہوگی ان کے علاج کے لیے۔ جیسے ہلکی پھلکی حرارت میں پھر یہ ہے کہ اس کے اندر یعنی ایسی حرارت جس کے ساتھ ہلکی سی رطوبت بھی ہو، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی کے ذریعے سے جو بخارات پہنچائے جاتے ہیں، جو ہیٹ پہنچائی جاتی ہے، ایسی حرارت جس کے اندر ہلکی سی رطوبت بھی ہو، تو اس میں تو یہ اس سے بھی اس کا علاج ہو جائے گا۔ لیکن جو ان سے مزمن امراض آتے ہیں جیسے رسولیاں ہو گئیں، گلٹیاں ہو گئی، اور پرانے اور پیچیدہ قسم کے ورم اور سوزشیں، اس کے اندر ہمیں پھر ہلکی حرارت سے کام جو ہے وہاں پر نہیں چلتا، بلکہ وہاں پر ساتھ تکمید کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی وہاں پر حرارت تو ہوگی ہی لیکن ساتھ خشکی بھی ہمیں پیدا کرنی پڑے گی، تو یہ اس کے علاج کی ضرورت ہوگی۔ اب اگر ہم اس کو مزید سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ سوزش جو ہے یہ کیا ہوتی ہے، سوزش اصل میں یہ خون کا اجتماع ہے، خون کا کسی جگہ پر رک جانا ہے، اس کا سوزش یا تحریک، ٹھیک ہے، یہ خون کا اجتماع ہے، اس کا کسی مقام پر رک جانا ہے، یعنی کنجکشن آف بلڈ کو ہم تحریک بولیں گے۔ اور تحلیل جو ہے یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ری فلو آف بلڈ ہے، یہ ری فلو آف بلڈ ہے، لائک یہ کہ اس کے اندر خون ایک جگہ پر آ کر رک گیا، اس نے انقباض کر دیا۔ اور تحلیل میں ہم نے کیا کرنا ہے، بالکل اس کو الٹ کر لیں کہ جو چیز رکی ہوئی ہے، جہاں پر خون رکا ہوا ہے، اس کو ہم نے اس کے طبعی راستوں پر جاری کر دینا ہے، تو یہ تحلیل کہلائے گی، یعنی ری فلو آف بلڈ۔ یا اس کی مثال ہم اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں، جیسے ایک گڑ کی ڈلی ہو، اس کو ہم پانی کے اندر ڈالیں اور وہ آہستہ آہستہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے، تو اس کو ہم تحلیل کی ایگزامپل میں لے سکتے ہیں۔ یا پھر اس میں ہم موم بتی کی مثال لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جس طرح ہم برف ہے اس کو ہم ہوا کے اندر، دھوپ کے اندر رکھ دیں
اور جو ہے وہ ہلکی ہلکی پگھلنا شروع ہو جائے، تو یہ سب تحلیل کی ہی صورتیں ہوں گی. اور تسکین کیا ہوتا ہے؟ یہ obstruction آف بلڈ کو تسکین بولتے ہیں. تو آج کے لیے ابھی اتنا سا کافی ہے. انشاءاللہ تحریک، تسکین، تحلیل یہ ایک بہت زیادہ جو ہے جامع ترین مضمون ہے. انشاءاللہ ہم ایک ایک لیکچر میں تحریک پر، تسکین پر اور تحلیل پر الگ الگ سے جو ہے وہ بات کریں گے، تاکہ اچھے طریقے سے یہ ہمیں سمجھ بھی آ جائے، مجھے بھی سمجھ آ جائے، آپ کو بھی سمجھ آ جائے، اور سمجھنے میں جو ہے انشاءاللہ ہمیں اس میں آسانی ہوگی. اور باقی آج میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، میری کچھ ہربل پروڈکٹس جو ہیں وہ ابھی آ رہی ہیں ریسنٹلی. آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہوگا، آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہوں گی. بہت زیادہ محنت کے ساتھ میں نے جو ہے وہ کچھ ہوم میڈ ہربل ٹرانسپیرنٹ سوپ جو ہیں تیار کیے ہیں، جو کہ 100% نیچرل انگریڈینٹ سے تیار کیے گئے ہیں. اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب اس کو پسند کر رہے ہوں گے. جن لوگوں تک تو پہنچ گئے ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ مجھے بہت پازیٹیو ریزلٹس ملے ہیں. میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو پسند کیا ہے. آگے بھی انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ جن لوگوں تک پہنچیں گے وہ بھی اس کے بارے میں اپنے ریویوز جو ہیں وہ مجھے ضرور دیں. جیسے جیسے آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں آپ میرے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اور مجھے ضرور بتائیے. اس کے علاوہ مزید پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی آ رہی ہیں. میں نے آپ لوگوں کو فیس سیرم کے بارے میں بتایا تھا، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں اپنا ایک جو ہے ٹیوٹوریل کروں گی. اس کے اندر آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس کے استعمال کا طریقہ اور اس کے فوائد. اور مزید بھی انشاءاللہ جو ہے میری کچھ پروڈکٹس آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے بھی کچھ مصروفیت چل رہی ہے، تو لیکچر میں آنے میں مجھے جو ہے وہ کچھ ڈیز گزر جاتے ہیں. تو اصل میں جو ہے وہ ساتھ کچھ وہ مصروفیت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کام ہے. باقی یوٹیوب چینل پہ ابھی سبسکرائب جو ہے آپ لوگ سب نے نہیں کیا، جتنے میرے فرینڈز ہیں اس لحاظ سے میرے جو ہیں چینل کے سبسکرائبرز بہت کم ہیں. تو میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ اگر تو آپ جو ہے لیکچرز کو پسند کرتے ہیں تو آپ میرا جو ہے وہ یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ پسند کرتے ہوں گے. باقی انشاءاللہ پھر بات ہوگی، اور دعاؤں میں جو ہے وہ یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.